बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैंने जब होश संभाली तो अपने इर्द गिर्द दो चीज़ों को वाफर मिकदार में देखा था, आंसू और भूख। कुछ घुंघरू भी देखे, नाच गाना भी देखा, मगर सबसे ज्यादा आंसू भी देखे थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी तो इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से होने लगा था कि जो मेरी अम्मी है वो हमारे घर में मौजूद हर शख्स की अम्मी है। सब उनकी गोद में सर रख कर रोते थे, सब अपने मसाइल उनसे ही कहते थे, मगर घर में कोई भी उनको अम्मी नहीं कहता था सिवाय मेरे। सब उन्हें गुरु कहा करते थे। मैं 7 बरस की हुई तो अम्मी से बोली, अम्मी आप वो अब्बू जैसी क्यों नहीं हैं? आप में मुझे अब्बू भी नजर आते हैं और अम्मी भी। मेरी बात सुनकर अम्मी हंस दी थी, फिर रोने लगी और बोली, क्योंकि मैं अधूरी इंसान हूँ। लैला तेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, ये सब अधूरे हैं। मैं अम्मी की बात सुनकर बड़ी हैरान हुई थी। मैं सबको गौर गौर से देखने लगी थी, कोई भी तो अधूरा नहीं था। उस सब के हाथ पैर सलामत थे, मगर मैंने अम्मी की बात को झटक दिया था। न जाने वो क्या क्या बातें किया करती थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैं बैठी अपनी गुड्डे गुड्डी से खेल रही थी जब हमारे घर में शोर बुलंद हुआ था। कोई बच्चा तो जो फूट फूट कर रो रहा था, अम्मी उसे बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए थी। वो रोता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, मैं अब मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। मेरी अम्मी कहने लगी, बेटा आज से तुम्हारी अम्मी मैं हूँ। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। मैं जल्दी से उठकर उनके पास गई। वो बच्चा बहुत अजियत से गुजर रहा था। उसकी उम्र कमोबेश 2 बरस थी। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। हमारे घर में उस वक्त कुल 20 लोग रहते थे। सब के सब वहीं पर आ चुके थे। सब इस बच्चे की दिलजोई करने में मसरूफ थे। सबकी आंखें भर आई थी। मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया और मैं अम्मी के पास गई और बोली, ये किसका बच्चा उठा कर ले आई हैं आप? आपके लिए मैं काफी नहीं थी? वो बच्चा अभी भी बिलक रहा था। मेरी अम्मी से सब मजीद बर्दाश्त न हुआ तो वो उस बच्चे के गले लगकर रोने लगी थी। सब फूट फूट कर रो दिए थे। वो बच्चा सहम गया था। मैं अपने सारे खिलौने उठाकर ले आई थी। मैं बोली, ये लो, इनके साथ खेल लो। मगर उसने एक ही रट लगा रखी थी कि अम्मी के पास जाना है। मैं बोली, अम्मी इसकी वालदा कहाँ है? अम्मी बोली, इसकी वालदा इसे यहाँ छोड़कर चली गई हैं। ये हम जैसा है, ये भी अधूरा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिन वालिदैन में इतना हौसला नहीं होता कि वो अपने अधूरे बच्चे को पाल सके, फिर उसे घर की आदत ही क्यों डालते हैं? जब ये छोटा था तब क्यों न दे गए इसे यहाँ? लैला तू इस बच्चे का दिल लगाने की कोशिश कर। मैंने इस बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की थी। वो बोला, अभी अम्मी आ जाएंगी ना? मैंने कहा, हाँ आ जाएंगी। वो बच्चा मेरे साथ मशगूल हो गया था। रात में जब वो सो गया तो मैं अम्मी के पास चली गई। अम्मी कहने लगी, इसकी भी एक बहन है तेरे जितनी, तभी ये तुम्हें आप ही कह रहा है। मैं बोली, अम्मी ये अधूरापन क्या होता है? अम्मी बोली, लैला अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। हम सब जो भी इस घर में रहते हैं सब ख्वाजा सरा हैं। मैं हैरान हो गई और बोली, ये ख्वाजा सरा क्या होते हैं? अम्मी कहने लगी, बेटा हम भी अल्लाह की महलूक होते हैं। जैसे मर्द और औरत होते हैं वैसे ही ख्वाजा सरा भी होते हैं। हमारे पास भी रूह, दिल, दिमाग सब मौजूद होते हैं, मगर लोग हमें अधूरा कहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें हमारे अपने वालिदैन ही घर में नहीं रहने देते, वो हमें गुरु के पास थमा देते हैं। तुम जानती हो क्या, एक गुरु जो खुद अपनी भूख से लड़ रहा हो, इंसानों की शक्ल में छुपे भेड़ियों से लड़ रहा हो, वो किसी के बच्चे को क्या तालीम दिलवाएगा, क्या हुनर सिखाएगा? हमारे पास एक ऐसा पेशा ही रह जाता है कमाने का जिसे लोग पसंद नहीं करते। हम दूसरों की शादियों में जाकर रक्स करते हैं और बस यूं ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है और एक दिन बेनाम मौत वाकया हो जाती है। मैं बोली, अम्मी यहाँ पर सब ही नाचने के फन से वाकिफ है, मगर आपने मुझे क्यों नहीं ये फन सिखाया? मैं भी तो भूखी मर जाऊंगी ना। अम्मी कहने लगी, बेटी तुम हम जैसी नहीं हो, तुम हमसे मुख्तलिफ हो। मैं हैरान रह गई थी। आज मुझ पर बड़े अजीब अजीब से इंकशाफात हो रहे थे। मैं बोली, अम्मी मैं कौन हूँ? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, तुम लैला हो, तुम एक मुकम्मल इंसान हो, तुम लड़की हो। मेरे कानों में साए साए होने लगी। मैं बोली, अम्मी मैं यहाँ तक कैसे पहुंची?
امی بولی ایک دن میں گھر پر بڑی آرام کر رہی تھی جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو ایک گھبرائی ہوئی عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو تم اور تمہاری والدہ ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ عورت بولی گرو جی یہ میری بچی ہے، اسے اپنی شاگردگی میں لے لے، میری جان کو خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر تمہاری والدہ تمہیں میری جانب دھکیل کر چلی گئی۔ تب تم جوجو سے بھی 1 سال بڑی تھی۔ آج جو بچہ ہمارے گھر آیا ہے اس کا نام جوجو ہے، یہ 2 برس کا ہے، تب تم 3 برس کی تھی۔ تم نے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، تم اپنی والدہ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ عورت تمہیں اغوا کر کے نہ لائی ہو، کیونکہ ایک لڑکی کا کیا کام جو خواجہ سروں کے ٹھکانے پر رہے۔ اس لیے میں نے آس پاس بہت چھان بین کی، مگر تمہارے گھر کا مجھے کچھ پتہ ہی نہ چل سکا، اور نہ ہی تمہیں اپنے گھر کا پتہ معلوم تھا۔ تم صرف اپنا نام جانتی تھی، لیلا۔ تب سے میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تم جب جوان ہو جاؤ گی تو میں تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دوں گی۔ تب تمہاری شادی ہو جائے گی اور پھر تمہارے گھر ننھے ننھے بچے پیدا ہوں گے۔ میں امی کی باتیں سن کر بے حد پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ میں ساری رات روتی رہی تھی مگر آنکھوں کے آنسو خشک نہ ہوتے تھے۔ یہ احساس بڑا عجیب سا تھا کہ میں نہ جانے کس کی اولاد تھی، نہ جانے میرے والدین کون تھے، اور اب وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ میرا ایک گھر ہوگا، ماں باپ بہن بھائی، مجھے نہ جانے میری ماں یہاں کیوں چھوڑ گئی تھی۔ یہ گھر نہیں قید خانہ تھا، اس گھر کے مقیم کہیں جایا ہی نہیں کرتے تھے، جاتے تھے تو بس رقص کرنے کے لیے۔ امی میرے چہرے پر برا سا میک اپ کر دیا کرتی تھی اور مجھے کھردرے بالوں والی وگ پہنا دیا کرتی تھی۔ مجھے رقص کرنے کی اجازت نہیں تھی، میں بس وہ پیسے چنتی تھی جو لوگ پھینکا کرتے تھے۔ ہر رقص کی محفل کے بعد امی بازار سے میرے لیے کھلونے لے کر آیا کرتی تھی۔ امی جب مجھے کھلونے دیتی تب ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوا کرتے تھے۔ امی کہتی تھی لیلا میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں تیرے لیے مہنگے مہنگے کھلونے خریدوں، مگر جیب اجازت نہیں دیتی۔ میں مسکرا کر کہتی امی آپ میرے لیے جو کھلونے لاتی ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں اپنے کھلونوں کو بہت سنبھال سنبھال کر رکھتی تھی۔ یوں ہی روتے روتے صبح ہو گئی تھی۔ جوجو کی آنکھ بھی کھل چکی تھی، اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی، میں نے بڑی بہنوں کی طرح اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولی تھی جوجو میں تمہاری آپی، تمہارے پاس ہوں نا، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ روتے ہوئے بولا ماما، ماما پاس۔ میرا جی غم سے پھٹنے لگا تھا۔ ہم دونوں رونے لگے تھے، باقی خواجہ سرا بھی آ چکے تھے، سب بھی اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ میں ایک رات میں بہت بڑی ہو گئی تھی، مجھے آج سب کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ دکھ نظر آ رہا تھا۔ یہ جو سب رویا کرتے تھے بلا وجہ نہیں روتے تھے، نہ جانے انہیں ان کے گھروں سے محرومی رلاتی تھی، کون سا دکھ بے چین رکھتا تھا۔ پھر میں سب کچھ سمجھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے غور کیا تھا ہمارے گھر سے جب بھی کوئی باہر نکلتا تو وہ ٹولیوں کی شکل میں نکلتا تھا۔ میں امی سے سوال کرتی تو وہ بولی بیٹی ہم کمزور ہیں، باہر گرد ہیں، ہم میں سے کوئی اکیلا باہر نہیں نکلے گا، نہیں تو وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ امی نے جب کسی فنکشن پر جانا ہوتا تب بھی وہ سب کو ساتھ لے کر ہی گھر سے نکلتی تھی۔ امی ہر معاملے میں بہت احتیاط برتا کرتی تھی۔ اب میں جب بھی کسی شادی پر جاتی تو پیچھے جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب میں پیسے نہیں چنتی تھی کیونکہ میں جوجو کو سنبھالا کرتی تھی، وہ بہت شرارتی تھا۔ اب ہم سے گل مل گیا تھا، لیکن ہر شادی پر کسی نہ کسی عورت کو دیکھ کر وہ رونے لگتا تھا، اسے اپنی امی یاد آنے لگتی تھی۔ خیر جب سے امی نے مجھے بتایا تھا کہ میں لڑکی ہوں میری سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ پہل تو میں سوچا کرتی تھی کہ میں بڑی ہو کر میں بھی یوں ہی رقص کروں گی، مگر اب میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میری شادی ہو جائے گی۔ شادی کے متعلق سوچتے سوچتے میں یوں ہی بڑی ہو گئی، مجھ پر حسن ٹوٹ کر برسا تھا۔ امی میری بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی، وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ ہماری فیملی میں بھی اب اضافہ ہو گیا تھا، ان بیتے سالوں میں 5 اور بچے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ ابھی بھی رقص کی محفلیں سجائی جاتی تھی۔ امی مجھے بہت زیادہ تر گھر میں ہی رکھا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب ہمارے گھر چند مہمان آئے تھے۔ ایسے مہمان اکثر ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے جو امی سے ہی بات چیت کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ امی کو فنکشن کرنے کا کہہ کر جاتے۔ امی نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں ان کے سامنے نہ جاؤں، اس لیے میں اس بات کا خیال رکھتی تھی۔ آج میں جب جوجو کو کھانا دیکھ کر واپس جانے لگی تو وہ بولا آپ بھی پانی لا دو۔ میں نہ جانے کس سوچ کے تحت اس طرف چلی گئی جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ میں گھڑے سے پانی بھر رہی تھی جب ایک مردانہ آواز میرے کان میں پڑی،
وہ آدمی بولا گرو جی اس کو لے کر آئیے گا فنکشن پر، 4 لاکھ سے 1 روپے کم نہیں دوں گا۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا تھا، میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تبھی امی کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی تھی، وہ کہنے لگی ارے سیٹھ جی آپ نے اس پھوہڑ کا کیا کرنا ہے، ایک پیالہ پانی کا تو وہ گھڑے سے ڈال نہیں سکتی، رقص کیا حق کرے گی۔ میں تو اس کوڑ مغز پر محنت کر کر کے تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جو تال پکڑے۔ سیٹھ جی اس نے تو آپ کا فنکشن خراب ہی کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا موجود ہے جو میں لے کر آؤں گی۔ وہ آدمی بولا اگر آپ اس ہیرے کو ساتھ نہ لائے تو ہم آپ کو شادی ہال میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ امی تن فن کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ دے مارا تھا۔ مجھے امی سے اس چیز کی توقع نہیں تھی، میرا جسم خوف سے لرزنے لگا تھا، میں رونے لگی تھی۔ امی غصے میں چلائی جب میں نے 100 بار کہا ہے کہ کسی کے سامنے نہیں آنا تو کیوں آئی ان کے سامنے، اپنا حسن دکھانے کا بہت شوق ہے نا تجھے، تو کہتی ہوگی کہ اگر سیٹھ نے پسند کر لیا تو شادی کر لے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا اگر تیری شادی سے ہو بھی گئی تو ساری عمر تیرا شوہر تجھے ٹھڈے ہی مارے گا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی، تب جوجو بولا گرو جی آپ کی غلطی نہیں ہے، میں نے اسے ہی پانی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ امی آگے بڑھی اور جوجو کے سامنے سے کھانے کے برتن اٹھا کر پھینکنے لگی تھی، پھر وہ گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ جو مجھے دلاسے دینے لگا تھا، وہ بولا آپی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں فکر کیسے نہ کرتی، میری امی نے پہلے کبھی مجھ پر اتنا غصہ نہیں کیا تھا، آج ان کا غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی 2 گھنٹے بعد واپس آئی تھی، ان کے ہاتھ میں انگوروں کا شاپر تھا، انہوں نے وہ شاپر مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگی میری بچی یہ کھا لو۔ میں امی کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی بولی بیٹی ان امیر زادوں کے سامنے مت آیا کرو، ہم لوگوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے مقابلے تو اچھے اچھے لوگ نہیں کر سکتے تو ہم کیا چیز ہیں، تم جانتی نہیں ہو اگر یہ جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دیں اسے بھی حاصل کر کے رہتے ہیں، پھر ہم خواجہ سراؤں کی کیا اوقات ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی، میں بولی امی آج کے بعد میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ امی کہنے لگی بیٹی میں تجھے گھر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے شام میں جب سب تیار ہو چکے تو امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ جب میں نے شیشہ دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی، امی نے مجھے بد شکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں ہنس کر بولی امی اتنی پیاری شکل کو بگاڑ رہی ہیں، اللہ آپ کو گناہ دے گا۔ امی نے کھردرے بالوں والی وگ بھی مجھے پہنا دی تھی اور میرے پیر پر پٹی بھی باندھ دی تھی۔ امی کہنے لگی لیلا تم سب سے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ گی، اگر تم سے کسی نے کہا کہ ڈانس کرو تو پٹی دکھا کر کہنا پیر پر موچ آئی ہے۔ میں مان گئی۔ ہم سب شادی کے فنکشن میں پہنچ چکے تھے، واہ کیا اعلیٰ انتظامات تھے، دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھی ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، تب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا، میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ایک ملازمہ کھڑی تھی، وہ کہنے لگی آپ کے گرو نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک کمرے میں لٹا دوں، آ جائیں میرے ساتھ اور احتیاط کریں کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، میں جانتی تھی امی نے یہ سب مجھے لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا۔ میں ملازمہ کے ساتھ چلتی گئی، گھر کے اندرونے حصے کی جانب آ چکی تھی، اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور خود باہر چلی گئی تھی۔ میں آرام سے لیٹ گئی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا کمرے میں داخل ہو گیا، اس کے وجود سے بہت پیاری بھینی بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی، وہ قدم قدم چلتا میرے پاس آ رہا تھا، میں گھبرا گئی تھی، اس لیے خواجہ سراؤں کے انداز میں تالی پیٹ کر بولی چلو باہر نکلو، اس کمرے میں تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں آرام کر رہا ہوں۔ اس نے میری بات انسنی کر دی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ بولا تمہیں معلوم ہے کیا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یوں کسی کو اپنی خوشیوں میں بلا کر من نچایا جائے، مگر میرے تایا ابو کے بیٹے کی شادی ہے، وہ اپنا ہر ارمان پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کل مجھے اپنے ساتھ تمہارے گھر لے آئے تھے۔ جب میری نظر تم پر پڑی تو میں دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا کہ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے بھلا، تم سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی، تمہارے بھورے بالوں کی چٹیاں مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں حیرت سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی، میں نے آج تک ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھی، میں نے تو ہمیشہ غربت کے رونے سنے تھے، غم بھری داستانیں سنی تھی، پہلی دفعہ کوئی شہزادو جیسا شخص میری تعریف کر رہا تھا، وہ بولتا چلا جا رہا تھا میں نے تمہارے گرو سے کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لائیں، میں 4 لاکھ دوں گا،
مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ کر لائیں گے۔ میں خوفزدہ بھی تھی، اس لیے بولی میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں، میں خواجہ سرا ہوں۔ وہ مسکرا دیا اور بولا اتنی تو مجھے پہچان ہی ہے کہ تم خواجہ سرا ہو یا لڑکی۔ وہ بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم اب باہر اپنے لوگوں میں واپس چلی جاؤ، میں کل تمہارا رشتہ لینے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے گزرنے کے لیے جگہ چھوڑ دی، میں باہر نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیوں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں واپس جا کر بیٹھ چکی تھی، ہم گھر واپس جاتے جاتے رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ اس رات میری نظر اس لڑکے پر ہی تھی جو ادھر ادھر آ جا کر لوگوں سے مل رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت زبردست تھی۔ ہم گھر آ گئے تو میں نے سوچا امی سے اس متعلق بات کروں، مگر وہ آتے ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، جبکہ میں ساری رات نہ سو سکی تھی۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکے کی شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہ لڑکا کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا امی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بھی کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ لڑکا بولا گرو میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکی بھی موجود ہے جسے آپ نے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے، مگر میری نگاہیں اسے پہچان گئی ہیں۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے، میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت چاہیے۔ امی کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم خواجہ سرا ہیں مگر دنیا کے قانون سے ہم بھی واقف ہیں۔ جب کسی لڑکی کا رشتہ لینے جایا جاتا ہے تو ساتھ کسی بڑے کو بھی لے جانا پڑتا ہے، مگر تم اکیلے ہی منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ وہ لڑکا ہنس بولا پڑا۔ وہ بولا میرا نام جمشید ہے، میں سیٹھ کا بھتیجا ہوں۔ گرو آپ تو جانتے ہیں نا، جتنا بڑا نام ہوتا ہے اتنی ہی بری ہم جیسے لوگوں کی ناک ہوتی ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کہاں سے بیاہ کر لایا ہوں تو کوئی بھی اسے عزت نہیں دے پائے گا جو میں اسے دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ امی بولی مجھے اپنی بیٹی کا تحفظ چاہیے۔ جمشید نے اپنے بیگ سے چند کاغذات نکالے اور بولا یہ میری ساری جائیداد ہے جو میں لیلا کے نام کر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ میں دنگ رہ گئی، کوئی مجھے اس قدر بھی چاہ سکتا تھا کیا؟ اگلے ہی دن جمشید مولوی صاحب کو لے آیا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا اور میں روتی ہوئی اپنی امی کے گھر کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا سا بیگ بھی تھا جس میں میری ساری یادیں موجود تھی۔ میں جمشید کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لی اور بولی اس کو کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ جمشید بولا باجی یہ اس گھر کی اور میری پوری پراپرٹی کی مالکن ہے، اس سے تمیز سے بات کیجیے گا، یہ نہ ہو ہم دونوں کو گھر سے نکال دے۔ جمشید ہنس رہا تھا، اس کی بہن نے منہ بنایا اور پیر پٹک کر چلی گئی، جبکہ جمشید تو میرے آگے پیچھے ہی چلا جا رہا تھا۔ رات ہوئی تو میری نند کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا گئی اور بولی یہ کیا ہے؟ جمشید بولا لیلا یہ میری باجی ہے جو دن میں فرعون بن کر پورے گھر میں پھرتی ہے، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس کی کمر میں شدید درد اٹھنے لگتا ہے، کوئی دوا انہیں آرام نہیں پہنچاتی۔ ہم نے بہت سے ممالک سے ان کا علاج کرایا مگر ان کو آرام ہی نہیں ملا۔ باجی کہتی ہے کہ یہ ان کے ایک گناہ کی سزا ہے، مگر جب بھی گناہ پوچھتا ہوں تو کہنے لگتی ہے کہ وہ گناہ تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نند کی آوازیں سن کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ جمشید نے کمرے کی تمام کھڑکیاں بند کر دی تھی، تب کہیں جا کر وہ آوازیں کم ہوئی۔ مجھے جمشید کے گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ جمشید نے مجھے بے انتہا محبت دی مگر اس کی بہن نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ جمشید کے بچپن کی تصاویر دیکھتی ہوں، اس لیے میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ میں ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہی تھی جب ایک البم کو دیکھ کر میرا ہاتھ تھم گئے تھے۔ اس میں ایک بچے کی تصاویر تھی جس سے میں جانتی تھی۔ میں نے جلدی سے جمشید کو فون کر کے آفس سے گھر بلا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، بولی بتاؤ تو صحیح یہ بچی ہے کون؟ تب میں نے اپنا بیگ اٹھا کر ایک البم جمشید کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس میں میری وہ تصاویر تھی جب میں 3 سال کی تھی اور گرو کے گھر گئی تھی، جبکہ جمشید کے اسٹور روم میں بھی میری تصویر پڑی ہوئی تھی۔ جمشید بھی حیران رہ گیا تھا، اس نے اپنی باجی بھی کو اسٹور روم میں بلوایا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو تصاویر دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی اچھا تو تم وہ لیلا ہو جسے میں خواجہ سراؤں کے گرو کو دے کر آئی تھی۔ جمشید کہنے لگے باجی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری نند بولی دراصل لیلا کی سگی والدہ انتقال کر گئی تھی، اس کے والد بہت بڑے جاگیر تھے، انہوں نے دوسری شادی کے لیے میرا ہاتھ مانگا تو میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی تھی،
لیکن وہ بھی شادی کے چند ماہ بعد انتقال کر گئے تھے۔ میں لیلا کی سوتیلی ماں تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، میں چاہتی تھی کہ ساری جائیداد میری ہو جائے، اس لیے میں اسے ایک گرو کو دے آئی تھی۔ مگر واپسی پر مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں گرو میرے پیچھے نہ آ جائے، اس لیے میں بھاگتی ہوئی ان تنگ گلیوں سے گزر رہی تھی کہ میری ہیل مڑ گئی اور میں کمر کے بل نیچے گر گئی۔ اس وقت سے میری کمر میں شدید درد رہتا ہے۔ چند سال تو میں بستر پر ہی پڑی رہی تھی۔ لیلا کے باپ کی جو جائیداد مجھے ملی تھی وہ میرے علاج میں لگ گئی، مگر مجھے آج تک آرام نہیں ملا۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے ملی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی مجھے معاف کر دو۔ میں وہاں سے چپ چاپ نکل گئی تھی۔ میں نے جمشید سے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بہن کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی جب تک اسے معاف کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ ہم علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جمشید نے میری بات سن لی، ہم الگ رہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا کر دیا۔ میں گرو اور اپنے دوستوں کی وقتاً فوقتاً مدد کرتی رہتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی نند کو کبھی معاف کرنے کے قابل بھی ہو سکوں گی یا نہیں۔